अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आखिर मेहंदी का दिन पहुंच ही गया था। चारों तरफ रौनक और रोशनियों से घर चमक रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अरे लड़कियों, तुम सब अभी तैयार नहीं हुई? लड़के वाले पहुँचने वाले होंगे, सईदा बेगम मसरूफ़ अंदाज में आशी को कहा था। मामा, बस आप ही को मुकम्मल रेडी कर दूँ, फिर जा रही हूँ तैयार होने। आशी पार्लर वाली के साथ अपनी बहन को तैयार करने में मदद कर रही थी। फेरी किधर है? सईदा आपी पूछ रही हैं। आशी खामोश रही। मामा, वो अपना ड्रेस चेंज करने गई है, आयत ने बताया। सईदा, तुम बच्चों को छोड़कर ये सब तैयार हो जाएंगी? नीचे सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। नजमा, आयत और आशी की मुमानी थी। जी भाभी चलें, और दोनों नीचे चली गईं। आशी, मेरा लहंगा नहीं मिल रहा। फेरी आयत के कमरे में दाखिल होते परेशानी से बोली, लेकिन आयशा अमल की बात को इग्नोर करते अपनी आपी का दुपट्टा सेट कर रही थी। आयत शीशे से उन दोनों को ही देख रही थी। आयत जानती थी आशी क्यों नाराज़ है। आयत ने फेरी की मदद भी की थी आशी को मनाने में, पर माने तो इस हादसे के बाद से आयशा ने अमल से बात तक नहीं की थी, और दूसरी तरफ अमल ने एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था मनाने का। अमल की आंखों में नमी आई थी, जो बहुत मुश्किल से अंदर धकेलती दोबारा आयशा से मुखातिब हुई। अगर तुम अभी भी नाराज़ हो तो मैं घर चली जाती हूँ भाई के साथ। फेरी के लहजे में ना चाहते हुए भी नमी साफ महसूस हो रही थी। आशी, अब बस भी कर दो, कितना नाराज़ रहोगी? फेरी तुम्हें कब से मना रही है? एक तुम हो, तुम्हारे नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। आयत को अपनी बहन पर गुस्सा था। उसे फेरी की कोई गलती नज़र नहीं आई इन सब में। उल्टा जब आयत को बात पता चली थी, आयत ने फेरी की साइड ली थी। आपी, आशी मनमनाई। क्या आपी, आज मेरी मेहंदी और निकाह है, और तुम दोनों सारे फंक्शंस ऐसे ही मुंह लटकाए रखोगी क्या? तो मैं कैसे एंजॉय करूँगी? चलो फेरी को गले लगाओ। अमल अपना सर नीचे किए अपने आंसू रोक रही थी। आखिर रोती भी क्यों ना, आज तक दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सॉरी फेरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। नहीं आशी, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अच्छा अच्छा, बस करो, दोनों गलों भी लगा लो एक दूसरे को। आयत की आंखों में खुद आंसू थे। दोनों गले मिलते आंखों से आंसू हुए थे। तुम दोनों को गले मिलकर सुलह करने को कहा था, ना कि आंसू बहाने को। दोनों एक दूसरे से अलग होते अपनी आप ही के गले लगी थी मेरी झल्लियाँ, आयत ने प्यार से कहा था। आशी, मेरा लहंगा? फेरी ने मुंह बनाते दोबारा पूछा था। मेरे कमरे की अलमारी में पड़ा है, लेकिन हमारी फेरी को मिल जाए, दुनिया इधर से उधर ना हो जाए। आयशा फेरी की बातें सुनाती उसे लेती अपने कमरे में गई थी। दोनों को अभी तैयार होना था। आयत पीछे दोनों को खुशियों की दुआ करती खुद को शीशे में देख रही थी। आयत ने येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना हुआ था, साथ ही फूलों का जेवर और लाइट से मेकअप में नज़र लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। खान हाउस में सब लड़के वालों की तरफ जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन दूल्हे साहब आराम से अपने कमरे में बैठे अपने भाई की कॉल कर रहा था। भाई ने कॉल उठाई? नूर दरवाजे से अंदर देखती पूछ रही थी। सयाम ने सर नफ़ी में हिलाया था। भाई नहीं आएंगे क्या? नूर रोनी सूरत बनाते बोली। उफ नूर, अब तुम रोना शुरू मत कर देना, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा जो तुमने 3 घंटे में किया है। सयाम पहले सीरियस बोलता आखिर में शरारत से कहा था। भाई, मैंने इतना तो मेकअप नहीं किया। नूर के आंसू बाहर ही आने लगे थे। नूर ने मेहंदी कलर का शरारा पहना हुआ था। बाल जो कमर तक आते थे उनको खुला छोड़ा था। हल्का सा मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था मेरी प्यारी बहना। ऐसा करो, तुम सब चले जाओ, मैं भाई के साथ आ जाऊँगा। पर भाई बाबा, नूर ने डर कर कहा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। वैसे भी रिहान की कितनी कॉल आ गई हैं। सयाम मोबाइल पर नज़रें रखते बोल रहा था, लेकिन वो अपनी बहन को ना देख सका। रिहान खान के नाम से कितनी बेचैन हो गई थी। नूर के दिल की धड़कनों में इजाफा हुआ था। नूर ने बेध्यानी अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था ताकि अपने दिल को संभाल सके, लेकिन उस सितमगर के नाम पर बेकाबू हो गया था। मोबाइल कब से अपनी धुन में बजा जा रहा था। वो वॉशरूम में तहमील से अपने खून आलूद शर्ट उतार कर बाजू को धो रहा था। चेहरे पर तकलीफ के आसार का नामो निशान तक नहीं था। उसके बरक्स माथे पर अच्छी खासी तेवरी चढ़ी हुई थी। आज घर वापस आते वक्त उसकी गाड़ी पर हमला हुआ था। अयान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की थी। वो जानता था हमला किसी और ने नहीं, उसके सबसे बड़े दुश्मन शान ने करवाया था। वो तो शुक्र था गोली अयान खान को छूकर गुजरी थी। अगर उसके साथ जी होता तो ज़रूर उस हॉस्पिटल लेकर जाता। मोबाइल अभी भी वैसे ही बज रहा था। अब वो सुई धागे की मदद से अपने ज़ख्म को टाँकने लगा था। उसने होठ आपस में सख्ती से पेवस्त किए हुए थे। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। अयान खान का सर दर्द हो गया था उस मोबाइल के बजने से। वो जानता था कॉल सयाम ही कर रहा होगा, लेकिन वो जाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, इसीलिए अपने काम में मसरूफ़ रहा। अब वो अपने ज़ख्म पर पट्टी बांध रहा था, मगर अगला बंदा भी ढीठपन का मुजाहरा कर रहा था। आखिर साबित भी हो तो करना था कि वो अयान खान का भाई है। दूसरी तरफ वॉशरूम में उसका सर
کا درد شدت اختیار کرنے لگا اور غصے سے باہر آتے ہی کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں میں نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا، کیوں فون کر کر کے بار بار پریشان کر رہے ہو؟ ایان بنا اگلے کی بات سنے بغیر انتہائی غصے میں بولا تھا۔ ٹھیک بھائی، آپ نہ آئیں، میں بھی آرام سے پاپ کارن کھاتے ہوئے کوئی اچھی سی فلم دیکھوں گا۔ سیام نے مزید اپنے بھائی کو ضد کرنے کے لیے کہا تھا۔ سیام، یہ کیا بچپنا ہے؟ بھائی، اگر یہ بچپنا ہے تو بچپنا ہی صحیح، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، وہ بھی فیصلہ کن بولا تھا۔ سیام، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سکندر خان کو میرا وہاں ہونا 1% بھی پسند نہیں آئے گا، اور میں نہیں چاہتا تمہارا اتنا اہم دن میری وجہ سے خراب ہو۔ ایان نے انتہائی سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کرتے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ڈیول کب سے لوگوں کی پرواہ کرنے لگا؟ وہ بھی سکندر خان کی؟ سیام خان اپنے بھائی کے ہزار راز سے واقف تھا کہ دوسرے ہی لمحے کال کٹ ہوئی تھی۔ سیام کو اپنی چال کامیاب ہوتی محسوس ہوئی، اب اسے اپنے بھائی کا انتظار تھا۔ ماشاءاللہ فیری، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، عاشی نے دل سے تعریف کی تھی۔ عمل نے گرین اور اسکن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، بالوں کی چوٹی کی شکل میں باندھ کر کندھے پر رکھا تھا، ہاتھوں میں چوڑیوں کے ساتھ گجرے پہنے ہوئے تھے، میک اپ کے نام پر لپ گلاس اور آنکھوں پر کاجل لگا ہوا تھا۔ عمل بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ نے بھی لہنگا پہنا ہوا تھا، لیکن لہنگے کا کلر مختلف تھا۔ عاشی کا لہنگا کا کلر اورینج تھا اور دونوں ایک جیسی تیار ہوئی تھیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ اگر تم دونوں میڈموں کا میک اپ ہو گیا ہو تو لڑکے والوں کے آنے والے ہیں، مومانی نیچے بلا رہی ہیں۔ نمرا نے دونوں کو کہتی واپس پلٹ گئی تھی۔ عاشی اور عمل بھی نمرا کے پیچھے چل دی تھیں۔ تیار تو وہ دونوں ہو ہی گئی تھیں۔ نمرا عمل کو دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی۔ وہ اپنا مقابلہ عمل کے ساتھ کر رہی تھی۔ بلا شبہ عمل زیادہ حسین تھی، اس کے برعکس نمرا اتنا میک اپ کرنے کے بعد صرف اچھی لگ رہی تھی۔ بھائی، ویسے آپ ناراض تو نہ ہیں؟ ایان خان کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ بھائی، سیام نے دوبارہ بولا، اگر اب تم نے اپنی بکواس بند نہیں کی اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، پھر جاتے رہنا اپنی مہندی پر۔ وہ اسٹیئرنگ پر زور ڈالتے دانت پیستے بولا تھا۔ سیام نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی تھی۔ اس کو چپ رہنا بہتر لگا، اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا بھائی اس کی خوشی میں شامل ہو رہا تھا، بے شک بلیک میلنگ سے ہی صحیح۔ اور خاموشی سے گاڑی منزل کی طرف رواں تھی۔ فیری اور عاشی جیسے نیچے آئیں، بہت سی نظریں عمل کی جانب اٹھی تھیں۔ بہت نے نظروں سے ماشاءاللہ کہا تھا اور وہی بہت سے لوگوں نے حسرت اور حسد سے دیکھا تھا۔ حسن سعدیہ بیگم کی بات سن رہا تھا جو ان کو کوئی کام کہہ رہی تھیں۔ حسن کی نظریں غیر ارادی طور پر سامنے اٹھی تھیں۔ جیسے ہی نظر اپنی جان سے زیادہ عزیز محبت پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئیں۔ حسن تو یہاں تک بھول گیا کہ اس کی ماما کوئی کام کہہ رہی تھی۔ عائشہ لگ بھی تو حسین رہی تھی۔ حسن نے دل میں نظر اتاری تھی۔ عائشہ کو اپنا اوپر نظریں پڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی وہ کھڑا دیکھ رہا تھا جس سے وہ چھپ جانا چاہتی تھی۔ اگر کوئی بھی حسن کی آنکھوں میں دیکھتا تو صاف بتا سکتا تھا محبت کا جہاں آباد تھا ان آنکھوں میں۔ عائشہ بھی ان آنکھوں سے جھلکتا پیغام نہ سمجھ پاتی، ایسا کیسے ممکن تھا، اور فوری اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ حسن اپنی محبت کی اس ادا پر مسکرایا تھا۔ دوسری طرف سعیدہ بیگم کی نظروں سے یہ چھپا نہیں رہ سکا تھا، وہ اپنی بیٹی کی لاپرواہی پر مسکرائی تھیں۔ سعیدہ بیگم بھی یہی چاہتی تھیں، اسی لیے اپنی بہن سے اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکی تھیں اور اپنے بیٹے کو کندھے سے ہلا کر دنیا میں لائی تھیں۔ حسن نے گھبرا کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی ماما کو دیکھا تھا جو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ماما، آپ نے کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ حسن ڈر رہا تھا ماما نے نہیں دیکھ لیا ہو۔ سنتے بھی کیسے، میرے بیٹے تو کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ سعیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑ کر کہا۔ ماما، کان تو چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، کب سے چل رہا ہے؟ سعیدہ بیگم مصنوعی غصے دکھا کر پوچھ رہی تھیں۔ کیا کب سے چل رہا ہے؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ حسن انجان بنا۔ اتنا چلاک بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں ہوں تمہاری۔ ماں تو اپنے بچے کی ایک ایک نظر میں پہچان لیتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں۔ اچھا ماما، بتاتا ہوں، پہلے آپ کان تو چھوڑیں۔ سعیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کا کان چھوڑتے ہاتھ باندھتے گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ ماما، بچی کی جان لیں گی کیا؟ حسن اپنے کان کو مسلتے معصومانہ منہ بناتے بولا تھا۔ بیٹا جی، ماں ہوں۔ کیا ہوں؟ حسن سے پوچھ رہی تھی۔ جی جی، ماں ہے ہماری، میری پیاری سی، وہ بولا تھا۔ لڑکے والے آ گئے ہیں۔ گھر کے باہر ایک شور برپا ہو رہا تھا، ڈھول کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اچھا ماما، لڑکے والے آ گئے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں گھر جا کر آپ کو سب بتاؤں گا۔ اور مہمانوں کا استقبال کرنے میں دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دوسری طرف لڑکیاں پھولوں کی پلیٹس پکڑ کر باہر کی جانب بڑھی تھیں۔ لڑکے والے بھنگڑا ڈالتے داخل ہو رہے تھے۔ فیری بھی ڈھول کی تال پر اپنا گندا عاشی کے کندھے سے لگاتی ہلکا ہلکا ڈانس کر رہی تھی۔ فیری، اگر اتنا ہی ڈانس کرنے کا دل کر رہا ہے تو تم بھی جا کے لڑکے والوں کے ساتھ شروع ہو جاؤ، عاشی بولی۔ ہائے عاشی، قسم سے دل تو یہی چاہ رہا ہے میں بھی ڈھول کی تال پر ناچوں، فیری اونچی آواز میں بولی، کیونکہ باہر شور بہت تھا۔
دور سے 2 آنکھوں نے یہ منظر غصے اور نفرت کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا تھا، اور وہ کوئی نہیں ریحان خان ہی تھا۔ اسے کل اپنی ماں کی بات یاد آئی جب اس کی ماں عائشہ اور حسن کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ خان بیٹا، اگر مصروف نہیں ہو تو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سعیدہ بیگم نے دروازے سے ہی اپنے بیٹے کو پوچھا تھا۔ جی ماما، آ جائیں، خان نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ خان بیٹا، سدرا بیگم بات کرتے وقت ڈر رہی تھیں۔ جی ماما، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ خان بیٹا، تمہاری خالہ نے عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے حسن کے لیے۔ خان پہلے 2 منٹ تک سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ خالہ کو ہاں کر دیں۔ حسن میں کوئی ایسی برائی نظر نہیں آئی تو ہاں کر دی۔ سعیدہ بیگم بہت خوش تھیں۔ لیکن بیٹا، میں ایک اور بات سوچ رہی تھی۔ سعیدہ بیگم پہلے سوچتی رہیں وہ کریں یا نہ کریں بات، لیکن پھر اپنی دلی خواہش کے آگے مجبور ہو گئیں۔ کیا ماما؟ خان نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میری خواہش ہے فیری تمہاری بیوی بنے۔ تو خان بیٹا، میں کہہ رہی تھی عائشہ کا رشتہ دے دوں، اور کیوں نہ عمل کا بھی ہاتھ مانگ لیا جائے۔ سدرا بیگم نے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ ماما، آپ نے سوچا بھی کیسے میں اس بدتمیز اور آوارہ لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ ایک دم بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ لیکن خان بیٹا، بس ماما، آپ نے عائشہ کے لیے کہا تو حسن میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور رہی بات اگر آپ اس آوارہ کی بات کر رہی ہیں تو مر جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ ماما آپ جائیں، یہ نہ ہو میرے منہ سے مزید کچھ الٹا نکلے۔ اور سعیدہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ فیری بھائی نے دیکھ لیا تو تم پر غصہ کریں گے۔ عمل کا منہ کا زاویہ بگڑا تھا ریحان خان کے ذکر پر۔ تم تو اپنے بھائی کا ذکر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ وہ لڑکے والوں پر پھول برساتی بول رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شکل بھی دیکھے۔ وہ شان سے چلتا سیام کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ سب کی نظریں اٹھی تھیں تو وہی ٹھہر گئیں لڑکیاں آنٹیوں نے بھی حسرت سے دیکھا تھا۔ ایان خان نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی، بازو کے کف کو فولڈ کیا تھا، ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور نیچے پیشے وری جوتا پہنا تھا، بالوں کو طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ واقعی وہ ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہی سکندر صاحب ایان کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ وہ چہرے پر غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری طرف ایان سکندر خان کے غصے سے برا حال دیکھتا مسکرایا تھا۔ سیام نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کا بازو تھاما تھا تاکہ اس کا باپ کسی کا لحاظ کیے بغیر نہ شروع ہو جائے۔ سکندر خان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پلیز بابا، بھائی کو کچھ مت کہیے گا، انہیں میں ہی لے کر آیا ہوں، بھائی تو آ بھی نہیں رہے تھے۔ پلیز بابا، سیام کے لہجے میں التجا تھی۔ سکندر خان غصے کو کنٹرول کرتے دوسری جانب مہمانوں کے پاس چلے گئے۔ سکینہ بیگم تو اپنے بیٹے کو کافی دیر تک گلے سے لگا کر کھڑی رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھی رواں تھے۔ آپ رونا تو بند کریں۔ ایان چڑ گیا تھا اپنی ماں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر۔ اب تو تم اتنے عرصے بعد میرے گلے لگے ہو تو میں روؤں بھی نہیں؟ سکینہ بیگم نے شکوہ کیا تھا۔ گیا بھی تو آپ کی وجہ سے تھا۔ ایان صرف سوچ سکا پر بولا نہیں۔ نور بھی اپنے بھائی کے گلے لگے شکوہ کر رہی تھی۔ ایان کے چہرے پر اکتاہٹ صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس نے سیام سے مدد طلب نگاہوں سے دیکھا، لیکن سیام کندھے اچکائے انجان بنا، جیسے وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ نہیں، وہ یہاں کیسے؟ نہیں، میرا وہم ہوگا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ عمل اپنے آپ سے الجھتی خود کو تسلی دے رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں تو وہی تھیں، ویسی ہی آنکھوں میں سرخی تھی۔ دل نے یقین سے کہا تھا۔ وہ کیسے آنکھیں بول سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حادثے کے بعد اس کی سوچوں پر جا رہی تھی۔ جب عمل اسٹیج سے نیچے اپنا لہنگا سنبھالتی اتر رہی تھی تو دور سے جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، اسی شخص کا تھا۔ اپنی غلط فہمی کو دور کرنے وہاں گئی بھی تھی تو وہاں کوئی اور تھا۔ تبھی وہیں کھڑے سوچ رہی تھی۔ عمل، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ہی تلاش کر رہی تھی۔ پھپھو نے تمہیں مہندی پکڑوائی تھی، کہاں رکھی ہے؟ اسما عاشی کی ماموزاد تھی، سب مہمان آ چکے تھے اور نکاح کی رسم بھی ادا ہو چکی تھی۔ اب دونوں کی مہندی کی رسم کرنا باقی رہی تھی۔ وہ تو گھر کے اندر کچن میں پڑی ہے، تم وہاں دیکھو، تمہیں مل جائے گی۔ عمل نے اپنی بے چینی کو چھپاتی چوڑیاں ٹھیک کرتے جگہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پلیز عمل، تم نے رکھی ہے، تم جلدی سے لا کر پھپھو کو دے دو گی، مجھے اور بھی کام ہیں، دیکھنے ہیں۔ اسما نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں لا دیتی ہوں۔ عمل کو اپنے اوپر نظروں کا اثار محسوس ہو رہا تھا، لیکن عمل نے نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا جو اسے دیکھ رہا ہو، سوائے مہمانوں کے جو جگہ جگہ ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بچے یہاں سے وہاں کھیلنے میں مگن تھے، لڑکیاں اور لڑکے فوٹوگرافز اور تصویریں بنانے میں مصروف تھے۔ سائڈ پر ڈی جے والا گانے پلے کر رہا تھا۔ ویٹر سب کو ڈرنکس اور اسنیکس سرو کر رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک گانے کی آواز گونجی۔ تیرے سامنے آ جانے سے دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں تیری، یہ قصور نظر کا ہے۔ تیرے سامنے آ جانے سے دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں تیری، قصور نظر کا ہے۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ تم سے پہلے تم سا کوئی ہم نے نہیں دیکھا، تمہیں دیکھتے ہی مر جائیں گے، یہ نہیں سوچا تھا۔ عمل کو ابھی بھی ایسا ہی محسوس ہوا، لیکن اگنور کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ سکندر خان غصے سے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔
اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن فنکشن کا احساس کرتے خاموش رہے۔ سکینہ بیگم تو اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔ کدھر بیٹا؟ سکینہ بیگم پل میں پریشان ہوئی تھی۔ ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ شور بہت زیادہ ہے تو ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو سکے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایان نے اپنی ماں کو پریشانی بھانپ لی تھی، اسی لیے تسلی دیتا اندر چلا گیا۔ ایان مس فیری کو یہاں دیکھ کر پریشان ضرور ہوا تھا، اور ساتھ اس کے وہی لڑکی تھی۔ جب سیام سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ عائشہ اس کی کزن اور دلہن کی بہن ہے، اور امل جیسے پیارے سے سب فیری کہتے ہیں، عائشہ کی خالہ کی بیٹی ہے۔ ڈیول اس حسین اتفاق پر مسکرایا تھا۔ واہ، ڈیول یہی ہے؟ اور جب مس فیری اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، ڈیول کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ جب وہ اس کی طرف آ رہی تھی، ایان جان بوجھ کر وہاں سے سائڈ پر ہو گیا تھا اور اپنی فیملی کی طرف آ گیا تھا، اور مس فیری کو اندر جاتے دیکھ کر خود بھی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس میں کون سا مشکل کام تھا جو اسے نہیں ملنی تھی؟ یہی سامنے تو پڑی ہے۔ فیری مہندی سامنے شیلف سے اٹھاتی ساتھ برابر بڑبڑا رہی تھی۔ باہر سے شور اور گانوں کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ فیری بھی ساتھ گنگناتے وہاں سے جانے لگی۔ تیرا فطور جب سے پڑ گیا رے۔ ابھی اس نے کچن سے باہر قدم رکھا ہی تھا، کسی نے پیچھے سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے لے کر کچن کے ساتھ والے کمرے میں بند ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں، اسی لیے فیری اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ سامنے والا ابھی بھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فیری اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ امل کا اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن گرفت سوچ سے زیادہ سخت تھی۔ اگر تم چلائیں، تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں مس فیری؟ ایان اس کے قریب ہو کر بولا تھا۔ امل اس کی آواز کو کیسے نہ پہچانتی؟ مطلب وہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں یہاں تھا۔ اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، وہ یہیں تھا۔ پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر قریب تھا کہ امل اس کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ اگر تم چلائیں، تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں مس فیری؟ ایان اس کے قریب ہو کر بولا تھا۔ امل اس کی آواز کیسے نہ پہچانتی؟ فیری کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہونے کے باعث دونوں کو ہارٹ بیٹ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ڈیول کی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا، لیکن ڈیول ان دونوں ملاقاتوں میں اپنی اس حرکت کو نوٹ نہیں کر سکا کہ جب اس لڑکی سے سامنا ہوتا ہے تو ہونٹ اس کے خود بخود مسکراتے ہیں۔ ڈیول نے فیری کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا، لیکن چھوڑا نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کمر میں لے جاتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ امل اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، تو سیدھا جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت اور غصے سے بولی تھی، جو اس کی آواز سے بھی بخوبی واضح ہوا تھا۔ فیری اتنی بہادر ہونے کے باوجود اس کے اتنے قریب آنے پر کانپ رہی تھی، لیکن ڈیول نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ذلیل انسان! میں ابھی چیخ کر سب کو یہاں اکٹھا کروں گی، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کریں گے میرے گھر والے۔ امل نے اس شخص کو ڈرانا چاہا جو سختی سے اسے اپنی گرفت میں لیے کھڑا تھا۔ چیخو، جتنا چیخنا ہے چیخو، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری آواز میں کتنا دم ہے۔ ڈیول نے فیری کے پیچھے لگے سوئچ بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کرتے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف روشنی پھیلی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا مس فیری، ڈیول اس کے چہرہ اوپر کرتے بولا تھا۔ پیچھے ہٹو ذلیل انسان، تم نے مجھے چھوا کیسے؟ وہ اسے دھکا دیتی غصے سے بول رہی تھی۔ ڈیول کی گرفت ڈھیلی ہونے سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ایسے وہ دوبارہ اس کی کمر پر پکڑ اپنی گرفت میں لے کر کہہ رہا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ کوشش بیکار ہے مس فیری، تم مجھے چھوڑتے ہو یا شور مچاؤں؟ امل نے سخت لہجے میں دوبارہ دھمکی دی تھی۔ تو مچاؤ، کس نے روکا ہے؟ ڈیول آرام سے بولا تھا، جیسے کوئی عام بات ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں دیکھنے، اس نے 2 لفظ میں جواب دیا تھا۔ وہ تو خود بے دھیانی میں بول گیا تھا۔ امل اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے دیکھا تھا، جیسے اسے اچھا خاصا شوق لگا ہو۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ امل اتنی زور آزمائی کرنے کے دوران کچھ بالوں کی لٹیں چہرے پر آ گئی تھیں۔ وہ اس کے حسین چہرے سے بال پیچھے کرتا بول رہا تھا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی اب مجھے ہاتھ لگایا تو۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں ہاں جانتا ہوں، تم امل ہو، جسے پیار سے سب فیری کہتے ہیں، لیکن ایک بات سچ بتاؤ۔ سب سچ کہتے ہیں، تم واقعی فیری ہو؟ وہ اپنی آنکھیں گھما کر امل کی بات کاٹتے گہرے لہجے میں بولا تھا۔ فیری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ منہ تو بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ ڈیول اس کی تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ذلیل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ امل زور آزمائی کرتے جو اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی کہ بے دھیانی میں ایک مکہ ڈیول کے بازو پر زور سے لگا تھا۔ ڈیول درد کی شدت سے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا۔ زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، شاید ٹانکے کھل گئے تھے جو اس سفید کپڑوں کو خراب کر رہا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امل اس کے خون سے رنگے بازو کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔
ڈیول نے درد کی شدت کی وجہ سے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ عمل کو پتہ نہیں اس کی چوٹ دیکھ کر درد ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولا تھا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں، وہی آنکھیں جس میں عمل دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ مرو تم یہیں، اللہ کرے تمہیں اس سے بھی زیادہ زخم ملے۔ عمل کو اس کا خود پر غصہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ایسی بات کہہ گئی تھی۔ ڈیول درد کی شدت میں بھی مسکرا کر آمین کہا تھا۔ نوکر کب سے خان کو اپنی نگاہوں میں لیے بنا آنکھیں جھپکے دیکھ رہی تھی، اور وہی خان اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا۔ اس بات سے انجان کوئی اسے اپنی نظروں کے اثار میں لے کر قید کرنا چاہتا تھا۔ نور ریحان خان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ کبھی وہ بات کرتے اپنی واچ ٹھیک کر رہا تھا، کبھی واپس اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا، کبھی بیچ میں ایک دو بار اپنے بال ٹھیک کرتا۔ نور کو خان کی اس ادا پر اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ وہیں نمرا بھی نور کی حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ نمرا نے جب نور کی آنکھوں کے سمت میں دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا، نمرا نے غصے سے کہا۔ کیا؟ تم اتنی بھولی نہ بنو، اگر اب تم نے خان کو دیکھا تو جان سے مار دوں گی۔ خان صرف میرے ہیں، نمرا نے وارن کیا۔ نور تو حیران ہو گئی، جس نے آج تک اپنی محبت کا کسی کو علم نہیں ہونے دیا تھا۔ نمرا نے کیسے پہچان لیا تھا؟ کیا میری محبت آنکھوں سے جھلکنے لگی ہے؟ وہ اپنی اس بے خودی پر خود پر جبر کرتی خود کو نارمل کیا۔ کس نے کہا میں خان کو دیکھ رہی تھی؟ چلو اگر میں نے انہیں دیکھ بھی لیا تو کیا تمہیں اپنی اتنی تڑپ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کس نے کہا خان تمہارے ہیں؟ نور نے الٹا نمرا سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ میں اور خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نمرا اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کرتی چالاکی سے جھوٹ بولی تھی۔ نور کو لگا کسی نے اسے تپتے سورج کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بات سے لا علم اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نمرا اس کی ایسی حالت ہوتے دیکھ کر سکون ملا تھا۔ نور وہاں سے اٹھی اور کان کی سیدھ میں روتے ہوئے چلنے لگی۔ کیوں کیا خان؟ کیوں کیا آپ کو میری محبت نظر نہیں آئی؟ وہ روتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ نور اس سے پہلے زمین بوس ہوتی، کسی کی مضبوط بازو نے اسے تھاما سیدھا کیا تھا۔ سوری، وہ اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتی جانے لگی۔ نور کیا ہوا ہے؟ وہ رکی اور جلدی سے پلٹی تو اپنے سامنے خان کو پایا، مطلب اس کو اسی ستمگر سے بچانا تھا۔ نور تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ خان نور کو روتے ہوئے پریشان ہوا تھا اور لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں روؤں یا مسکراؤں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے شکوہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ حیران کھڑا رہا اور اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بات کا مطلب سمجھ تو نہیں آیا تھا، پر خان کی نظریں دور تک نور کا پیچھا ضرور کیا تھا۔ عاشی فیری کدھر ہے؟ سعیدہ بیگم نے پوچھا تھا۔ خالہ ابھی تو میرے ساتھ ہی تھی، پتہ نہیں اب کدھر چلی گئی ہے۔ عائشہ نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، لیکن کہیں اسے فیری نظر نہیں آئی۔ اسما تم نے فیری کو کہیں دیکھا ہے؟ اسما اپنی کزن کے ساتھ بات کر رہی تھی، عائشہ کے پوچھنے پر متوجہ ہوئی۔ اندر گئی ہے کچن سے مہندی لینے، پھپھو نے کہا تھا، اسما نے بتایا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ عائشہ کہتے ہی اندر کی جانب بڑھنے لگی تو ہی فیری باہر آتی نظر آئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، ذلیل انسان، بے وقوف۔ میں ڈرتی ہوں اس سے کیا؟ میری تو جوتی بھی نہ ڈرے اس سے۔ اور کیا کہا تھا؟ چلی جاؤں یہاں سے، جیسے میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا ہوا تھا۔ اب اگلی دفعہ ملا تو اچھا سبق سکھاؤں گی۔ وہ اپنی ہی بات پر رکی۔ لیکن وہ مجھے کیوں اگلی بار ملے گا؟ اللہ کرے کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں خود سے جان سے مار دوں گی، وہ منہ بگاڑتی بول رہی تھی۔ اس بات سے انجان عائشہ اور سعدیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں کے پاس سے گزرتی جاتی اگر سعدیہ بیگم نہ روکتی۔ کس کو جان سے مار دو گی؟ سعدیہ بیگم نے اسے روکتے پوچھا تھا۔ عمل نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ماما کچھ نہیں، ویسے ہی ایک بچہ مجھ سے ٹکرا گیا تھا تو مہندی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی تو وہ بنا سوری کیے آگے چلا گیا تھا، اسی لیے کہہ رہی تھی۔ عمل نے جلدی سے بہانہ بناتی بولی تھی، لیکن عائشہ کو اس کی بات پر 1% یقین نہیں آیا تھا۔ اپنی خالہ کا خیال کرتے بعد میں پوچھنے کا فیصلہ کیا اس نے۔ ہاں تمہارے بابا کی کال آئی تھی، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، سعدیہ بیگم نے بتایا۔ نہیں، میں بابا سے ناراض ہوں، میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی، عمل نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ فیری بابا کی مجبوری تھی، وہ اسی لیے نہیں آ سکے۔ ہاں ہاں جانتی ہوں کون سی مجبوری تھی، وہ ڈیول، اس کی وجہ سے بابا نہیں آئے۔ وہ بات کرتی آیت اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں رسم شروع ہو چکی تھی۔ فیری، سعدیہ بیگم آواز دیتی رہ گئیں۔ خالہ آپ رکیں، میں بات کرتی ہوں فیری سے، عائشہ کہتی فیری کے پیچھے گئی تھی۔ ایک یہ ڈیول اور دوسرا وہ گنڈا، بس یہی مسئلہ رہ گیا ہے میری زندگی میں۔ وہ اپنے ہاتھ غصے سے مسلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلے دونوں کا قصہ ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن عمل اس بات سے انجان وہ گنڈا اور ڈیول ایک ہی انسان ہیں، اور ساتھ عاشی کا کزن بھی۔
کیا ہوا ہے؟ کیوں جل کھکڑی بنی ہوئی ہو؟ وہ دونوں اسٹیج کے پاس کھڑے رسم دیکھ رہی تھیں تو آشی نے پوچھا، جہاں سب ہنسی خوشی رسم ادا کر رہی تھی۔ میں جل کھکڑی؟ پیری نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم، اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ وہ ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتے پوچھ رہی تھی۔ لال ٹماٹر ہوا ہے، آشی نے بتایا۔ دوسری طرف ڈیول سیام کو انفارم کرتا واپس چلا گیا تھا۔ سیام نے اپنے بھائی کو بہت روکا، اگر وہ روکتا تو 100 سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتا تھا، اور ویسے بھی آج ڈیول نے امپورٹنٹ ڈیل فائنل کرنی تھی، جس وجہ سے ڈیول کا جانا ضروری تھا۔ سر، ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے، ڈیول آج ایک امپورٹنٹ ڈیل فائنل کرنے والا ہے، کامران آفس کے اندر آتے فاروق صاحب اور ان کی ساتھ کھڑے کاشان کو بتایا تھا۔ فاروق صاحب فائلوں میں سر دیے ہوئے تھے۔ سب انسپکٹر کامران کی بات پر اپنا سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سر، آج رات 1 بجے اسلحہ کی اسمگلنگ کی ڈیلیوری اسلام آباد میں وقاص یوسف کے فارم ہاؤس میں لوڈ ہوگی اور وہی ڈیل فائنل کی جائے گی۔ وہی وقاص MNA ہیں جو اس بار اسلام آباد کے حلقے میں الیکشن میں کھڑا ہوا تھا؟ کاشان نے پوچھا تھا۔ یس سر، یہ وہی MNA ہیں۔ سر، اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، جتنا نیک اور شریف دکھتا ہے اس کے برعکس ہے، حکومت سے ملنے والے پیسوں کو بجائے عوام پر خرچ کرے اپنے کالے دھندوں میں استعمال کرتا ہے۔ اور سر، وقاص یوسف ڈیول کے ساتھ ملا ہوا ہے اور انلیگل کاموں میں برابر کا شریک ہے، کامران نے مزید بتایا تھا۔ کامران، کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ انفارمیشن درست ہے؟ فاروق صاحب نے پوچھا تھا۔ یس سر، ہمارے جاسوس نے جو انفارمیشن دی ہے وہ آج کے دن کی بتائی ہے۔ آر یو شیور انسپکٹر کامران؟ کاشان نے دوبارہ پوچھ رہا تھا، کیونکہ وہ ان کو 2 دفعہ پہلے بھی ناکامی کا سامنا ہو چکا تھا۔ یس کاشان سر، آئی ایم 100% شیور۔ ٹھیک ہے، اپنی ٹیم کو ریڈی کرو، ابھی صرف 9 بجے ہیں۔ فاروق صاحب نے ٹائم دیکھتے بتایا۔ ہمیں 10 منٹ میں نکلنا ہوگا اور 3 گھنٹوں میں ہمیں ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہوگا۔ فاروق صاحب کامران کو بتاتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس بار ڈیول ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، فاروق صاحب عزم سے بولے تھے۔ یس سر، ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، کامران کی آواز میں وطن کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور فتح ہمارے نصیب ہوگی، کاشان نے کہا تھا۔ انشاءاللہ سر، اس بار ضرور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ یہ منظر رات کے 12 بجے کا تھا۔ فارم ہاؤس کے بیک سائڈ پر پارٹی عروج پر تھی۔ سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف گارڈ تعینات کیے گئے تھے۔ پارٹی میں انٹری کے لیے سب کو ایک مخصوص کوڈ ورڈ بتا دیا گیا تھا۔ کوئی بھی یہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اور MNA اس پارٹی کی زینت بنے تھے۔ لڑکیاں شارٹ ڈریسز پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ڈرنک سرو کرنے میں سب کے ساتھ مردوں کا دل لبھا رہی تھیں اور ڈانس پول کے اندر نہ ہونے کے برابر ڈریس پہنے ڈانس کر رہی تھیں۔ آج بلو ہے پانی پانی پانی، دن بھی سانی سانی سنی، فضا میں گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہی وقاص یوسف انگلینڈ سے آئے ویکٹر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، جن کے ساتھ انہوں نے ڈیل فائنل کی تھی۔ ڈیول کدھر ہے؟ ہمیں ان سے ملنا ہے، بہت سنا ہے ڈیول کے بارے میں، ویکٹر نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا تھا۔ ڈیول 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، تب تک آپ اپنی پارٹی انجوائے کریں، انہوں نے گھڑی سے ٹائم دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ فراز؟ یس سر، فراز وقاص یوسف کا مینیجر تھا۔ ڈیول کدھر ہے؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ سر، میں کب سے سر کا نمبر ملا رہا ہوں لیکن فون نہیں اٹھ رہا، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا، کیونکہ وقاص یوسف غصے سے لال پیلا ہو رہے تھے۔ اگر آج ڈیل کینسل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہونا تھا۔ اگر وقاص یوسف کو انتظار تھا تو بس ڈیول کا۔ وہ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ڈیول ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ وقاص یوسف، اگر ڈیول نہیں آئے گا تو ڈیل بھی نہیں ہوگا۔ وسکی کو لبوں سے لگاتا ویکٹر وہاں موجود لڑکیوں کو ہوس کی نگاہ ڈال کر بول رہا تھا۔ ویکٹر 50 سالہ بوڑھا شخص تھا۔ انگلینڈ سے مختلف اسلحہ ڈرگز جس میں ہیروئن، الکوہل، کوکینز شامل تھیں اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کی اسمگلنگ میں زیادہ تر لڑکیاں پاکستان اور ٹرکی اغوا کی جاتی تھیں اور آگے جا کے ان کے جسمانی کام کروایا جاتا تھا۔ اگر لڑکی کام کرنے سے انکار کرتی تو ان پر تشدد کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا۔ اگر پھر بھی راضی نہیں ہوتی تو زبردستی گینگ ریپ کیا جاتا تھا، کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ 1-2 لڑکی اگر خودکشی کرنے میں کامیاب ہوتی تو 7 دوسری لڑکیوں کی جان کا عذاب بن جاتا۔ اتنا تشدد کیا جاتا کہ کوئی بھی خودکشی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی۔ انگلینڈ کیا نیو یارک کی بھی پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے پکڑے جانے پر ایک بھاری رقم انعام بھی رکھا گیا تھا۔ ویکٹر صرف ڈیول سے ملنے آیا تھا،
اس نے ڈیول کے بارے میں بہت سنا تھا۔ ڈیول کا نام انگلینڈ میں بھی مشہور تھا، انگلینڈ کیا ٹرکی میں بھی ڈیول کا اپنا مقام تھا۔ ڈیول ٹرکی کا بادشاہ کہلاتا تھا۔ ڈیول ٹرکی میں بھی غیر قانونی کاموں میں مالوس تھا۔ اگر وہاں کسی بھی قسم کی اسمگلنگ ہوتی، ڈیول کے علم میں بغیر نہیں ہوتی تھی۔ اگر الیگل کام کی بات ہو رہی تھی، ڈیول کا نام نہ آئے امپاسبل تھا۔ کیوں نہیں ڈیل ہوگی؟ ڈیول ایک ہاتھ اپنے پاکٹ میں اور دوسرا ہاتھ سے سگریٹ سلگاتے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا۔ ویکٹر اور وقاص یوسف نے ایک ساتھ اپنے پیچھے ڈیول کو دیکھا تھا۔ ڈیول اپنے مخصوص حلیے میں تھا، بلیک پینٹ اور سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کالی گہری آنکھیں انتہائی سرخ تھیں۔ کوئی بھی ان آنکھوں کو دیکھتا تو ضرور خوف طاری ہو جاتا۔ ہمیشہ کی طرح وہاں موجود ہر لڑکی کی نگاہ کا مرکز ڈیول ہی تھا۔ ہر دل میں خواہش جاگی کہ وہ عورت ایک رات ضرور گزارے اس ہینڈسم و ڈیشنگ انسان کے ساتھ۔ لڑکیوں کا یہ منظر تھا کہ وہ سب آہیں بھرنے لگ گئی تھیں۔ وہ اگنور کرتا لمبے ڈگ برتا ان دونوں سے قریب آیا۔ وقاص یوسف ڈیول کو دیکھتے ہی پرسکون ہوئے تھے۔ ان کے اوپر جو خطرے کے تلواریں لٹکی ہوئی تھیں ہٹ گئی تھیں۔ ویلکم ڈیول۔ ویکٹر نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہاتھ ملانا چاہا۔ ڈیول ایک نظر ہاتھ پر ڈال کر سیدھا ناک کی سیدھ میں چلتا سامنے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈیول گہرے کش لیتا ایک طائرانہ نظر پورے منظر پر گھمائی تھی جہاں ڈیول کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہی پول تھا اور طرح طرح کے بزنس اور ایمنے جو اپنی مستی میں جھوم رہے تھے۔ اب وہاں سب کی سانس خشک ہوئی تھی۔ تو ویکٹر، اگر تم ڈیل نہیں کرنا چاہتے تو اپنا اور میرا وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ کٹ کراؤ اور نکلتے بنو۔ ڈیول سخت تیوریوں سے اسے ایک نگاہ ویکٹر پر ڈالتے بول رہا تھا۔ ویکٹر کا سانس حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ ڈیول بخوبی سمجھ چکا تھا۔ I have heard a lot about you, so I want to meet you, ڈیول۔ ویکٹر نے تحمیل سے بات کرنے میں ہی بہتری سمجھی تاکہ ڈیول کو برا نہ لگے۔ وہ یہاں ڈیل تو کرنے آیا تھا ضرور، مگر ویکٹر کو کچھ اور بھی پلانز تھے۔ So what, ویکٹر؟ I don't like your attitude. Can you get lost? ڈیول سگریٹ کے گہرے کش لیتا پاس ٹیبل پر پڑے گلاس کو ہوا میں اچھالتا کہہ رہا تھا۔ زی نے مسکراتی نگاہوں سے ڈیول کو دیکھا۔ وہ ڈیول تھا، وہ جانتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ویکٹر کو ڈر لگ رہا تھا وہ گلاس اس نے ہی نہ دے مارے۔ ڈیول تم کیا کر رہے ہو؟ وقاص یوسف اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ڈیول کے پاس جا کے دھیمے لہجے میں پوچھتے ہوئے خوف بھی محسوس کر رہے تھے۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں، وہ کہتے کہتے سگریٹ اپنے پاؤں کے نیچے مسلتے گلاس کو ٹیبل پر پٹکتے کے انداز میں رکھا اور جانے لگا۔ اسٹاپ ڈیول، آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ ویکٹر جو آج تک کسی کے آگے نہیں جھکا تھا اور وہی ڈیول سے معذرت کر رہا تھا، واقعی اپنا مفاد انسان کو کیا کیا نہیں کرواتا۔ ویکٹر یہی سوچ رہا تھا۔ ڈیول پلٹ کر وہیں لاپرواہی سے کھڑا رہا تھا۔ ڈیل کرنے سے پہلے میری شرطیں ہیں جو ہر حال میں ماننی ہوں گی۔ ویکٹر کی حالت پتلی ہو گئی تھی جب ڈیول کی بات کرتے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیسی شرطیں؟ پہلی شرط، ابھی سے تم اپنے کاموں کا چارج مجھے دے رہے ہو۔ ان شارٹ یہ کہنا بہتر ہوگا تم دستبردار ہو رہے ہو۔ پارٹی سے سب جا چکے تھے، زی نے سب کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ اب وہاں ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ویکٹر جتنا اسے عزت دے رہا تھا وہ اتنا ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ وقاص یوسف کو گڑبڑ کا احساس ہوا اور وہاں سے جانے میں اپنی بہتری سمجھی۔ تم کہاں جا رہے ہو وقاص یوسف؟ وہ چھپ کر چلا جانا چاہتا تھا مگر ڈیول کی نظر سے بچنا کہاں ممکن تھا۔ زی، اوکے ڈیول۔ زی سمجھ گیا تھا اس بات کا مطلب۔ سر، اندر سے میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ سب رات کے اس پہر فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ابھی تک 1 بجنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ کامران خوشی سے بولا تھا، جیسے کتنا خوش ہوا تھا کیونکہ اس بار انفارمیشن غلط نہیں ثابت ہوئی تھی۔ لسن، بی کیئرفل، فاروقی صاحب نے غصے سے کامران کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہی کامران کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ وہ سر کے غصے کے بارے میں جانتا تھا۔ کام کے وقت سر کسی بھی قسم کا مذاق پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دیں گے، لیکن ڈیول کو آج ہر حال میں پکڑ کر رہیں گے۔ یس سر، سب نے ایک آواز میں جواب دیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس کے ساتھ بنے جنگل میں موجود تھے۔ لمبے لمبے اور گھنے درخت، بڑی بڑی جھاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ دیکھنے میں جنگل ہی لگتا تھا۔ اگر وہاں کوئی بھی شخص چھپنا چاہے تو آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ کاشان، تم اور کامران فارم ہاؤس کے بیک سائڈ سے جاؤ گے۔ اوکے سر، میں اور باقی سب فرنٹ سے کور کرتے ہیں، اور یاد رہے کسی کی بھی نظر آئے بغیر ہم اپنا کام سر انجام نہیں دیں گے۔ اگر کسی کے نظر میں آ گئے منٹ بھی نہیں لگے گا ڈیول کو فرار ہونے میں۔ آر یو ریڈی بوائز؟ یس سر،
کاشان اور کامران فارم ہاؤس کے بیک کی طرف چلے گئے تھے اور فاروق صاحب جب اپنی ٹیم کے لیے لے کر آگے بڑھے، مگر اس بات سے انجان ایک بہت بڑا سرپرائز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، یہاں تو کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہی، کامران نے کاشان سے کہا تھا۔ لگتا ہے سر ڈیول ہم سے ڈر کر بھاگ تو نہیں گیا؟ تم اپنی فضول بکواس بند کرو۔ پر سر، کامران، کاشان سختی سے بولا۔ اوکے سر۔ وہ دونوں بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے، ساتھ کان میں لگے بلوٹوتھ سے اپنے سر کو آگاہی بھی دے رہے تھے۔ کاشان خود سوچ میں پڑ گیا تھا، ایسی پارٹیز میں تو سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے۔ وہ دونوں آسانی سے دیوار پھلانگ کر گارڈن میں اترے تھے۔ سر، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کامران چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کاشان غصے سے لال ٹماٹر ہو گیا تھا اور غصے سے سامنے ٹیبل کے پاس پہنچا تھا جہاں سے گانا بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ گارڈن کے درمیان میں ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا جو درمیان کے سائز کا تھا۔ اس کے اوپر میوزک پلیئر اور 7 بڑے بڑے اسپیکر رکھے ہوئے تھے جہاں گانے کے ساتھ لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جس سے لگے اندر پارٹی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ مطلب وہ سب ایک دفعہ پھر سے بیوقوف بن گئے تھے۔ ڈیول ان کی سوچ سے بھی 4 ہاتھ آگے کا نکلا تھا۔ سر، جلدی بیک سائڈ پر پہنچیں، کاشان نے کان میں لگے بلوٹوتھ سے کہا تھا۔ فاروق صاحب 5 منٹ میں وہاں موجود تھے اور وہاں کی صورتحال کو سمجھنے میں غصے سے ٹیبل کو زور سے لات مارنے ہی لگے تھے کہ میوزک پلیئر سے آواز آئی۔ ڈی ایس پی فاروق، ٹیبل کو بھول کر بھی ہاتھ نہ مارنا، بہت مہنگا ہے۔ کچھ تو خیال کرو یار، تم تو نقصان پورا بھی نہیں کر سکو گے، ڈیول دوستانہ لہجے میں کہتا اپنے سامنے اسکرین پر نظر ڈالتے مسکرا کر وہاں موجود سب کی کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا۔ فاروق صاحب رکے تھے اور آواز کسی اور کی نہیں، ڈیول کی تھی۔ بہت غصہ آ رہا ہوگا تجھے، پہلے سوچا تجھے پہلے 2 دفعہ ناکامی کا سامنا ہوا ہے، اب پھر ہوگا۔ سچ مانو مجھے تیری فکر تھی، تیری عمر کا لحاظ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا تو دن رات مجھ پر اتنی محنت کرتا ہے، تیرے لیے سرپرائز پلان کرنا چاہیے، اسی لیے تیرے لیے میوزک پلیئر منگوایا اور وہاں اندر کچن میں تم سب کے لیے اسنیکس اور ڈرنک بھی موجود ہیں۔ اب تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو مجھے پکڑنے کی، اتنی تو میرا فرض ہے میں ڈیول تم لوگوں کا اچھا سا خیال رکھوں۔ فاروق صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس میوزک پلیئر کا ہی باہر نکال لیں۔ ویسے فاروقی، آپس کی بات ہے، غصہ تو بہت آ رہا ہوگا مجھ پہ، ڈیول افسوس کرتے بول رہا تھا۔ ویسے فاروقی، دیکھ نا، تجھے خود پر ترس نہیں آتا؟ پر مجھے اپنے دشمن کا خیال بہت آتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، مجھے سب علم ہوتا ہے۔ بہت ایزی لے لیا ہے تو نے فاروقی، ڈیول ہوں، پکڑنا تو دور، تو میرا بال بھی بھاگا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے سامنے کرسی سے بندھے وجود کی انگلیاں تیزدار چاقو سے ایک ایک کر کے کاٹتے کہہ رہا تھا۔ چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں اسپیکر سے ان تک پہنچ رہی تھیں۔ غلط فہمی ہے تیری، ایک دن وہ بھی ضرور ہوگا جب تم میری قید میں ہوگے۔ وہ دردناک چیخوں کو سنتا دہاڑے تھے۔ ہا 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 ہا، ڈیول کا کہا پورے فارم ہاؤس میں گونج رہا تھا۔ وہ تو کہاوت سنی ہوگی، بلی کے خواب میں چھچڑے، وہی حساب ہے تیرا فاروقی۔ میں یہاں صلح صفائی سے کام لے رہا ہوں اور تو فاروقی بات کو بگاڑ رہا ہے۔ چل کیا یاد کرے گا، تیری آخر غلطی سمجھ کر معاف کیا، اور کرسی سے بندھا وجود چیختا چلاتا درد سہتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جا اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار، ورنہ ڈیول اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو صاف کرتے بات کو ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں کیا؟ وہ کیا ہے نا، آج کل فیری میرے کانوں میں میرے خیالوں میں گونج رہا ہے۔ ڈیول دھمکی دیتا ڈرانا نہیں بھولا تھا۔ اگر تو نے میری فیملی یا میری بیٹی کا نام زبان سے لیا تو میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ تو ڈیول ہو یا کچھ اور، میرا انکاؤنٹر میرے ہاتھوں ہی ہوگا۔ فاروق صاحب کو فیری کا نام سن کر اپنے پاؤں کے نیچے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے فاروقی، اتنا غصہ صرف فیری کے نام پر؟ تیری بیٹی کا نام بھی فیری ہے؟ سچ بتاؤں تیری قسم مجھے نہیں علم تھا، لیکن اب لگتا ہے ملنا پڑے گا اس سے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولتا دوسری طرف آیا تھا جہاں وکٹر ڈرا سہما ہوا اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ویسے بھی بچپن سے مجھے فیری بہت پسند ہے۔ کان میں لگے آلے کو ٹھیک کرتا کرسی سے بندھے وجود کو بازو پر گہرے کٹ لگا رہا تھا۔ بہت کہانیاں سنی ہیں اور اب میں ریئل میں دیکھوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بات سے باپ پہلی دفعہ ڈرا تھا۔ اب تم سب خوب پارٹی انجوائے کرو، اور ہاں فاروقی، میری بات پر غور ضرور کرنا، آخر کو ہونے والا داماد ہوں۔ چل اب رکھتا ہوں، بہت مصروف ہوں، سمجھا کر یار۔ چاروں طرف ایک دم خاموشی کا راج پھر چھا گیا تھا۔ اسپیکر سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر اپنے سر کے کندھے پر دباؤ ڈالا تھا۔
چلو یہاں سے، وہ بامشکل اپنے ڈر پر قابو کرتے بول رہے تھے۔ کاشان سمجھ سکتا تھا باپ کی کیفیت، کیونکہ وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھا، اور فاروقی صاحب کے اوپر کتنی قیامتیں ٹوٹی تھیں بس وہی سمجھ سکتے تھے۔ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی پتہ لگا سکتا تھا۔ اب انہیں ڈیول سے پہلے سب کرنا تھا، اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا تھا۔ وہ کب سے کروٹیں لے رہی تھی، لیکن نیند ایسے جیسے اسے روٹ گئی ہو۔ فیری تنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور پاس پڑے کشن کو اپنی گود میں رکھا تھا۔ کیا ہے، کیوں سوچ رہی ہوں میں اس گنڈے کو؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ اسے چوٹ لگی ہے۔ عمل نے اپنی ہی سوچ پر اتفاق کرتی سر ہلایا۔ اس نے ایک نظر عاشی پر ڈالی جو مزے سے سو رہی تھی۔ ہائے دیکھو ذرا مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے کتنے مزے سے سو رہی ہے، اسے بھی اٹھا دیتی ہوں۔ لیکن پھر اپنی ہی سوچ کو نفی کرتی دوبارہ سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا خون کتنا بہہ رہا تھا، عمل کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہوگی مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں یہی ہوگا۔ اف، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں اس گنڈے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ عمل تجھے یہی ملا تھا سوچنے کے لیے؟ تف ہے تجھ پر۔ اور خود کو اچھی خاصی سنا کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن اس نے پٹی تو کروا لی ہوگی۔ ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے تھے دوبارہ سوچ آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مگر وہ کیسے آیا؟ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ اب وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے اس خڑوس خان کا جاننے والا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو اس ذلیل نے خان کو بتا دیا ہوگا۔ ہائے عمل، صبح شہید ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے اتنی کیوں فکر ہو رہی ہے، وہ بھی ذلیل انسان کی؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی اپنی اس کیفیت سے۔ اگر سچ میں خان کے ہاتھوں مر گئی تو؟ نہیں عمل، تو بہادر ہے، تو کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ تو اب کچھ بھی الٹا نہیں سوچنا اور صرف سو جا۔ لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچتی رہی۔ فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ شاید نیند بھی اس بار اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس بات سے انجان کل اس کی زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ آئے گا جو چاہ کر بھی بدل نہیں پائے گا۔ بارات دھوم دھام سے ہال میں پہنچ چکی تھی۔ نکاح کی رسم تو کل ہی ادا ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے وقت ضائع کیے بغیر آیت کو سیام کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ آیت نے ریڈ کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا اور حسین دلہن لگ رہی تھی، اور وہی سیام نے ریڈ اور اسکن کلر کی شیروانی پہنی تھی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسین جوڑی لگ رہے تھے۔ آیت کو سیام کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آیت گھونگھٹ کی آڑ میں غور سے اپنے شوہر کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ آیت کو بہت کچھ سوچنے میں مجبور کر دیا تھا، مگر وہ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی پوچھ سکتی تھی۔ عمل بے چینی سے کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر۔ شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ عمل نے مہرون کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی جو پاؤں کی چھو رہی تھی، اور آج بھی دونوں کی ڈریسنگ سیم کی تھی۔ چلو عمل، دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے، عاشی نے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں کر رہا، تم خود ہی کر لو۔ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے جمائی کو روکتی بول رہی تھی۔ کیا ہوا فیری؟ میں کب سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، کوئی پریشانی ہے کیا جو ساری رات صحیح طرح نہیں سو سکی؟ حد ہے عاشی، مجھے کیا پریشانی ہونی ہے؟ وہ اکتائی بولی تھی۔ صبح سے کتنی دفعہ ہر کوئی اس سے یہی سوال کر چکا تھا اور سب کو ایک ہی جواب دے کر تھک چکی تھی۔ وہ تو خود کی کیفیت سے بے خبر تھی، وہ کیا کسی کو کیا بتاتی کہ اسے کسی کی کمی بے چین کر رہی تھی۔ فیری کہاں کھو گئی؟ عاشی نے اسے آگے چٹکی بجا کر دنیا میں واپس لائی تھی۔ ہاں ہاں یہی ہوں، چل رہی ہو کہ نہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فاروق صاحب کی مائک سے آتی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فاروق صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے شریک ہوئے تھے اور تب سے سب بڑے آپس میں کوئی فیصلہ کر رہے تھے۔ عمل کی بات وہیں رہ گئی تھی۔ خوشی کا موقع ہے، آج ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور وہی آج ایک نہیں 2 نکاح ہوں گے۔ فاروق صاحب نے سب کے سروں پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ عمل اور عائشہ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، اور وہیں حسن خوشی سے فاروق صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ حسن تو پھولے ہی نہیں سما رہا تھا۔ حسن کا بس نہ چلے تو ناچنا شروع کر دے۔ آج میرے بیٹے حسن کا نکاح۔ عائشہ اتنی بات سنتے ہی اپنی سانس تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، فضا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ عائشہ نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہماری پیاری بیٹی عائشہ کے ساتھ ابھی ہوگا۔ فیری نے سنتے ہی زور سے چیخی تھی اور عاشی کو گلے لگا لیا۔ عائشہ بھی بے یقینی سے بت بنی عمل کے گلے لگی ہوئی تھی۔ عاشی، تم میری بھابھی بنو گی؟ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، عمل چہکتے بول رہی تھی۔ اس بات سے انجان اگلی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ ہوگی۔ اور فاروق صاحب کی ایک دفعہ پھر آواز مائک میں گونجی تھی۔ عائشہ بھی اپنی کیفیت کو نہیں سنبھال سکی تھی اور کہنے پر وہ دونوں دوبارہ متوجہ ہوئی تھیں۔ میری جان سے زیادہ عزیز بیٹی، میری فیری، اس کا بھی آج نکاح ہوگا۔ اب شوق ہونے کی باری عمل کی تھی۔ عمل بات سنتے ہی گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ میرا نکاح؟ کیسے؟ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی، پھر بھی ایک آنسو گال پر بہا تھا۔ عمل کا
کان سن ہو گئے تھے، اسے کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہی فاروق صاحب بات ختم کرتے اپنی بیٹی کی طرف اپنا رخ کیا۔ وہ سمجھ سکتے تھے اس وقت اس کی بیٹی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کو سمجھانا تھا، جو ان کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا جب وہ کہیں گے تو ضرور اپنے باپ کی بات مانے گی۔ فیری، انہوں نے پکارا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ فیری میری جان، انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ فاروق صاحب کا دل پھٹنے کو تھا جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی، جیسے مان ٹوٹنے کا درد ہو۔ انہوں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی تھیں۔ بابا کیوں؟ عمل کی آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی اور زبان سے صرف 2 الفاظ ادا کیے تھے۔ فاروق صاحب فیری کا ہاتھ پکڑ کر برائڈل روم میں لے آئے تھے، جہاں سعیدہ بیگم، سعدیہ بیگم اور حسن پہلے سے موجود تھے۔ بیٹا، میں مجبور ہوں، فاروق صاحب صرف اتنا کہہ سکے تھے۔ بابا کیسی مجبوری؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں حیرانی کم نہیں ہو سکی تھی۔ بیٹا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پلیز میری جان اس نکاح سے انکار مت کرنا۔ نہیں بابا، میں نہیں کروں گی نکاح۔ میں کیسے کر لوں؟ وہ ہاتھ چھڑواتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ فیری، سعدیہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ نہیں ماما، بابا جانتے ہیں میرے خوابوں کو ابھی مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ عمل بابا نے جو فیصلہ کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہی کیا ہوگا۔ حسن نے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب میں نے کہہ دیا نہیں کرنی تو نہیں کروں گی شادی۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاروق صاحب پاس پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ بابا، حسن فاروق صاحب کی طرف بڑھا، میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ہے، اسے کیسے سمجھاؤں؟ جو بھی کر رہا ہوں اس کی حفاظت کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ وہ رنجیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ فاروق صاحب اگر مجبور نہیں ہوتے تو کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے۔ واقعی مجبوری انسان کو فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتے۔ بابا، آپ فکر نہیں کریں، میں فیری کو منا لوں گا۔ حسن اپنے بابا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا، وہ نہیں مانے گی، تم تو جانتے ہو وہ ضد کی پکی ہے، سعدیہ بیگم نے ساتھ بیٹھتے پریشانی سے کہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی بنا کسی کی طرف دیکھے ہال کی بیک سائڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور روتے وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ رونے کے درمیان بول رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو اپنے پاؤں اوپر کیے گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی، جانی پہچانی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی تو اپنا سر اٹھا کر ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی ڈھٹائی سے کہا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس کی ڈھٹائی پر ساتھ بیٹھا شخص ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مانتا ہوں میرا اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تم شاید رو رہی ہو۔ وہ اس کے آنسو پر چوٹ کرتا بول رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے رونا منع ہے؟ وہ اس کی بات کو سمجھتی رونی آنکھوں میں گور رہی تھی۔ نہیں، رو سکتی ہو، لیکن مس فیری رو رہی ہیں، میں تو حیران ہوں۔ وہ میٹھے سے طنز کرتے حیران ہوتے بولا تھا۔ وہ ابھی ہال پہنچا تھا، لیکن مس فیری کو روتے بیک سائڈ کی طرف جاتے خود بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگر تمہارے طنز ہو گیا ہو تو جا سکتے ہو۔ وہ اپنا رخ موڑ کر سامنے لگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم فنکشن چھوڑ کر یہاں اکیلی بیٹھ کر اپنے یار کا تو انتظار کرنے سے رہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے سوال کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کا اندازہ 2 ٹوک تھا۔ اتنا کہوں گا، تم بہادر ہو تو بہادر ہی اچھی لگتی ہو۔ ڈیول اپنی بات کہتا کھڑا ہوا تھا اور وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ عمل نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ سمجھ گئی تھی وہ چلا گیا ہے۔ حسن بھی اس کی تلاش کرتے ہال کی بیک سائڈ کی طرف آیا تھا۔ تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم ملی بھی کہاں؟ یہاں؟ اس نے حسن کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ناراض ہو؟ حسن نے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ گردن ہلا کر بتا رہی تھی۔ پھر بابا نے اناؤنس کرنے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ سیدھا فیصلہ کر دیا، وہ شکوہ کرتی بولی۔ بس اتنی سی بات؟ ہاں، وہ اپنی انگلیوں سے کھیلتی بتا رہی تھی۔ تو اندر جا کر جو کہہ رہی تھی نکاح نہیں کرنا، وہ کیا تھا؟ میں نے ابھی فیوچر بنانا ہے۔ حسن اس کی نقل اتارتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا۔ بابا نے پہلے مجھ سے بات نہیں کی، سیدھا کہہ تو دیا تو غصہ تھی، اور اب سب غصے میں بول گئی۔ تم جانتی ہو بابا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حسن اب اسے سمجھا رہا تھا۔ جانتی ہوں بھائی۔ تو انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا، حسن نے کہا۔ بھائی چلیں؟ وہ فوراً سے کھڑے ہوتے بولی تھی۔ کدھر؟ حسن نے پوچھا۔ بھائی ہم دونوں کا نکاح ہے اور ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں، چلے چلتے ہیں، اب اٹھ جائیں آپ۔ عمل کو 1 منٹ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ وہ حسن کو کھینچتی اندر لے کر جانے لگی۔ اچھا چل رہا ہوں، میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں، تم ہی تو تھیں جو منہ لٹکا کر بیٹھی تھی۔ بھائی اچھا اب تنگ نہیں کرتا، مجھے ابھی فیوچر بنانا ہے۔
حسن دوبارہ اس کو چڑھاتے دوڑ لگا دی تھی۔ بھائی وہ پیچھے پاؤں پٹکتی رہ گئی تھی۔ وہ سوال کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتی تھی آخر اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ نہ سکی۔ وہ اپنے بھائی کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگی۔ پہلے عائشہ اور حسن کا نکاح ہوا تھا۔ عائشہ کا تو موقع ہی ملا اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا۔ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہتی تھی جس نے اس کی محبت کو محرم بنا دیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی اپنے بھائی سے، ان کو علم ہوا تو اسے جان سے مار دیں گے، اور آج اسے بنا کچھ کہے پوری دنیا مل گئی تھی۔ حسن کی رضامندی کے بعد خان مولوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عائشہ کے سر پر سیدہ بیگم نے چادر اوڑھ دی تھی۔ عائشہ ولد مبشر خان، آپ کا نکاح حسن ولد فاروق احمد حق مہر 5 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ قبول ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ عائشہ شدت سے اپنے باپ کی کمی کو محسوس کر رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ سائن نہیں کر پا رہی تھی۔ خان نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ محسوس کر چکا تھا۔ اپنے بھائی کی شفقت بڑھا ہاتھ سر پر محسوس ہوتے ہی کئی آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پر بہے تھے۔ کتنے عرصے کے بعد بھائی نے پیار بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ مولوی کے جانے کے بعد عائشہ اٹھ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، وہ سو سو کرتی کہہ رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بھائی۔ خان عائشہ کے اس طرح گلے لگنے پر غصہ ہوا تھا۔ اب وہی حیرانی کی کیفیت صاف واضح تھی۔ خان اس کے سر پر بوسہ دیتا بنا کچھ کہے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ عائشہ اب سیدہ بیگم اور آپی کے گلے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ اب وہ عائشہ مبشر خان سے عائشہ حسن بن گئی تھی۔ عمل کی کیفیت مختلف نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کا نکاح ایسے ہوگا۔ اس نے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ اپنے نکاح کو سب سے یادگار پل بنائے گی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اپنے نکاح کو لے کر، اسی طرح عمل کی بھی تھی، مگر اب جیسا ہو رہا تھا اس نے ویسے ہی چلنے دیا۔ ماما چادر کیوں اوڑھ رہی ہیں؟ فیری نے احتجاج کرتی بولی تھی۔ فیری ابھی مولوی صاحب آنے والے ہیں تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ تو میری جان گھونگھٹ لینا ضروری ہوتا ہے؟ لیکن ماما میں نہیں لے رہی، اس نے چادر دور اچھالتے کہا تھا جو نور کے قدموں میں جا گری تھی۔ سعدیہ بیگم کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ پہلے مان نہیں رہی تھی، اب مان رہی ہے تو نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ میرے چہرے پر لطیفہ لکھا ہے جو ہنس رہی ہو؟ وہ نور کو ہنستا ہوا دیکھ کر اس کے تن من کو آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا یہاں برا حال ہو رہا تھا اور یہ میڈم پاس کھڑی مسکرائے جا رہی تھی۔ اسے یہ ٹینشن کھائے جا رہی تھی کہ جس کا بار بار خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہی نام ہوا وہ تو انکار بھی نہیں کر سکے گی۔ عمل بھی نور کی ہی ہم عمر تھی، ان کی آپس میں بہت تھی، لیکن ملنا ملانا کم تھا۔ کچھ نہیں عمل، ویسے ہی نکل گئی۔ نور نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، جب تمہارا نکاح ہوگا ایسے جیسے میرا ہو رہا ہے تب پوچھوں گی۔ جب کوئی مسکرائے اور آپ بلی کا بکرا بنے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ عائشہ نے اپنی جان سے عزیز دوست کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو دیکھا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی اب وہیں اس جگہ پر فیری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی فرفر چلتی زبان عائشہ صرف سر ہلا کر ہی رہ گئی، اور وہیں اس کے شوہر کو اسے برداشت کرنے کی دعا بھی دی تھی۔ ماما آپ سب نے بتایا نہیں میرا کس سے نکاح ہو رہا ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا، اب اس سے برداشت ختم ہو گئی تھی۔ کیوں؟ جب تمہارا باپ اعلان کر رہا تھا میری بیٹی کے کان کہیں گم ہو گئے تھے کیا؟ سعدیہ بیگم کو وقت جتنا زچ کر چکی تھی ان کی ہی ہمت تھی، وہ طنز کرتے کہہ گیا تھا۔ ماما میں تو صرف نکاح کے الفاظ پر ہی بے ہوش ہونے کی در پر تھی، باقی کیا سنتی؟ عمل سعدیہ بیگم نے سختی سے اس کے پورے نام سے پکارا۔ ماما آپ بتا دیں گی تو کون سا بل آ جائے گا؟ عمل نے مزید زور دیتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں، نور نے بتانا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اب تم مولوی کے منہ سے ہی سننا کون ہے وہ شخص۔ سعدیہ بیگم نور کو ٹوکتی اپنی بات میں کہی تھی۔ ماما وہ ہونٹ لٹکائے رونی صورت بناتے بولی تھی، لیکن اس کا احتجاج کرنا کوئی کام نہیں آیا تھا۔ فاروق صاحب اور حسن مولوی صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ عمل کو نہ چاہتے ہوئے بھی چادر اوڑھنی پڑی۔ فاروق صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور وہیں دوسری طرف حسن بیٹھا تھا۔ سعدیہ بیگم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہوئی تھی۔ عمل کے دل کی رفتار بڑھنے لگی تھی، ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ یہ وقت ہوتا ہی نازک ہے، اپنی پوری زندگی ایسے انسان کے نام کر دینا جسے آپ جانتے نہیں۔ فاروق صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ٹھنڈے ہونے کا احساس ہوا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس فساد کے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں۔ وہ غصے سے سوچ رہے تھے۔ شروع کرو، مولوی صاحب نے اجازت لی تھی۔ جی مولوی صاحب شروع کریں۔ اللہ کے کلام کے بعد مولوی صاحب پوچھنا شروع ہوئے تھے۔ عمل ولد فاروق احمد، آپ کا نکاح ایان ولد سکندر خان حق مہر 20 تولہ سونا 50 لاکھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ عمل
अनजाना नाम सुनते ही पहले यकीन नहीं आया। वो जो सुन रही है क्या वो सही है कि नहीं। वो तो खान के नाम की उम्मीद लिए बैठी थी, क्योंकि बहुत पहले बात है उसके दिमाग में गूंजी थी, तुम्हारी शादी खान से ही करवाएंगे, जो तुम्हें सीधा करके रख देगा। फिर तुम देखना तुम कैसे तीर की तरह सीधी होती हो। सादिया बेगम के अल्फाज कानों में गूंजे थे और उसे याद आया कैसे उसने सादिया बेगम को धमकी दी थी, मैं घर से भाग जाऊंगी लेकिन उस खरूर से शादी नहीं करूंगी। इसलिए अमल खामोश रही। मौलवी साहब ने जवाब ना पाकर अपने अल्फाज दोबारा दोहराए थे। अमल वल्द फ़ारूक अहमद, आपका निकाह अयान वल्द सिकंदर खान से हक महर 20 तोला सोना 50 लाख करार पायत है, क्या आपको कबूल है। कानों में दोबारा वही अल्फाज सुनते खुश हुई थी। जो उसका डर था वो सच नहीं हुआ था। अमल का कोई घूंघट उठाकर देख लेता तो वो इतनी पुरसुकून हो गई थी जैसे मानो कंधों का बोझ उतर गया हो। कबूल है। उसने अपने बाबा और भाई का हाथ मजबूती से थामते करार किया था, फिर दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा कबूल किया था। लेकिन वो नहीं जानती थी ज़िंदगी उसका बहुत बड़ा इम्तहान लेने वाली थी। ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलों से सामना होगा जहाँ वो बेबसी होकर रह जाएगी। खान, मैं तुम्हें सारी मजबूरी बता देती हूँ, तुम्हारा क्या अभी भी वही फ़ैसला है। फ़ारूक साहब सोफ़े पर सर झुकाए सबको बता रहे थे। कमरे में कुछ लम्हे गहरी खामोशी छाई रही। खान की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा था। नहीं खालू, मेरा अब भी यही फ़ैसला है जो पहले था। वो सीने पर बाजू बांधे ढिठाई से बोला था। अब सईदा बेगम सर झुकाए खड़ी थी। मुसीबत में ही अपनों का इल्म होता है और इसका बेटा समझने के बजाय ढिठाई से इनकार कर गया था। बेटा, वजह जान सकता हूँ। फ़ारूक साहब ने वजह जानने की कोशिश की। वजह ख़ास तो नहीं, लेकिन मेरा भी कोई टेस्ट है और अमल मेरे टाइप की नहीं है। हसन ने सख्ती से अपने हाथ की हथेली को बंद किया था। उसका गुस्सा साफ चेहरे से झलक रहा था। उसका दिल बहुत कुछ करवाने पर मजबूर कर गया था, मगर फ़ारूक साहब की आंखों से इशारे से खामोश रहने का कहा था। उसने बामुश्किल से अपने आप को बांधा था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर सबने दरवाजे के समीप देखा था जहाँ सकीना बेगम खड़ी थी। सकीना बेगम अपनी देवरानी को ढूंढते उसकी तरफ आई थी, लेकिन अंदर से आती आवाज़ों ने उन्हें रोकने पर मजबूर किया था। बात मुकम्मल होते ही वो दरवाजे का नोक घुमाती अंदर आई थी। भाभी, आप यहाँ? मैं बस आ रही थी, सईदा बेगम ने आंसू को अंदर ढकेलते हुए कहा था। मैं सब सुन चुकी हूँ, सकीना बेगम ने संजीदगी से कहते सबको हैरान कर गई थी। तो अगर आपको फ़ारूकी भाई बुरा ना लगे तो मैं भी तो आपके रिश्तेदार हूँ। जी भाभी, मैंने कब इनकार किया है। आप हमारे लिए बहुत मोहतरम और बड़ी हैं, फ़ारूक साहब ने इज़्ज़त से कहा था। सही बताऊँ तो फ़ारूक भाई, मुझे अमल पहले दिन से अच्छी लगी थी। मैं शादी के बाद आपसे अपने बेटे अयान के लिए अमल का हाथ मांगने का इरादा रखती थी। वहाँ सब खामोशी से सकीना बेगम को सुन रहे थे। अब मौका भी है और दस्तूर भी। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे अयान को देंगी। सकीना बेगम ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा था। मगर भाभी, मैं जानती हूँ फ़ारूक भाई, मेरे बेटे के बारे में बहुत बुरी खबरें आए दिन अखबार और न्यूज़पेपर्स पर नशर होती रहती हैं, लेकिन मैं माँ हूँ। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैंने अपने बेटे की तरबियत की है। एक माँ से ज़्यादा अपने बेटे को कौन जान सकता है। प्लीज़ फ़ारूक भाई, इनकार मत करिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। ठीक है भाभी, लेकिन क्या फ़ारूक भाई, क्या अयान बेटा मान जाएगा इस निकाह के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को महफूज हाथों में देना चाहता हूँ। क्या अयान बेटा मेरी बेटी की हिफाजत कर सकेगा। खान अपनी औरत की हिफाजत जान से भी ज़्यादा करता है। बेशक वो औरत माँ हो, बेटी हो या बीवी हो, वो हर रिश्ते की इज्जत की हिफाजत करता है। सबकी गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा था जहाँ सिकंदर खान खड़े थे, क्योंकि जवाब सिकंदर खान ने दिया था। सकीना बेगम खुशी से मुस्कुराई थी। जो बाप अपने बेटे का मुंह देखना पसंद नहीं करता था, आज वही उसकी गारंटी दे रहे थे। सिकंदर भाई, फ़ारूक साहब गले मिले थे। खान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी इज्जत पर हुर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सब समझ रहे होंगे, जिस बेटे का नाम घर लेना मना है, मैं उसे कैसे कह रहा हूँ। मैंने आप लोगों को खान के बारे में बताया है, तो वो भी खान है। अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करेगा आपकी बेटी की। ठीक है भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप बस अयान को बुला लें, फिर निकाह में देर कैसी। फ़ारूक साहब तब से अब मुस्कुरा कर बोले थे। आयशा, कभी निकाह हसन से अभी ही होगा, तुम्हारी एतराज़ तो नहीं खान। फ़ारूक साहब ने तंज करते पूछा। नहीं खालू, अब जब सब ठीक है तो मुझे कौन सा मसला। आप सब बातें करें, मैं मौलवी साहब का इंतज़ाम करता हूँ। और ख़ान ब्राइडल रूम से बाहर चला गया था। इसके पीछे फ़ारूक साहब, सिकंदर साहब, हसन भी बाहर चले गए और दूसरी तरफ सकीना बेगम का एक कॉल करने पर दौड़ा आया था। अल्लाह जाने सकीना बेगम ने क्या कहा था जो उसे अपना काम छोड़कर आना पड़ा था। अयान, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो इस निकाह से इनकार नहीं करोगे। वाह वाह, पहले आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया और अब निकाह करने का कह रही हैं। क्या आपको निकाह बच्चों का खेल लगता है।
وہ صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے ایک دوسرے ہاتھ سے اپنی داڑھی پر رکھے لہجے میں نرمی رکھنے کے باوجود سختی برقرار تھی۔ بیٹا مت کہیں بیٹا، وہ دہاڑا تھا۔ تب آپ کہاں تھیں جب مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا؟ ہاں بتائیں، کیوں خاموش رہیں؟ آج اتنے سالوں بعد وہ زبان سے شکوہ کر گیا تھا۔ سکینہ بیگم کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میں مجبور تھی بیٹا۔ طنزیہ ہنسی نے لبوں پر احاطہ کیا تھا۔ ٹھیک، آپ مجبور تھی لیکن میں نہیں، تو میں کیوں کروں نکاح؟ بھائی سیام تم مت بولو، تم نے بھی نہیں بتایا مجھے کس لیے یہاں بلایا جا رہا ہے؟ بھائی مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی علم ہوا ہے۔ اپنے بھائی کو خود سے بدگمان ہوتے دیکھ نے جلدی سے صفائی دی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے بہت مان سے ہاں کی ہے، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سکینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ سکینہ بیگم نے جیسے ہاتھ جوڑے، ایان نے فوراً ہاتھ پکڑے تھے۔ وہ جتنا مرضی برا ہو جائے، کیسے اپنی ماں کے ہاتھ اپنے آگے جڑتا دیکھ سکتا تھا؟ لیکن عزت کے حرف پر ایان خان نے سکینہ بیگم کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ ٹھیک، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، ایان خان چالاکی سے کہا تھا۔ بیٹا جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ سکینہ بیگم کے لیے یہی کافی تھا، وہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ایان خان کون ہے؟ فاروق صاحب، اور اپنے بھائی کے جاتے ہی چادر چہرے سے ہٹاتی وہ وہاں کھڑی سعیدہ بیگم، عائشہ، سعدیہ بیگم، عائشہ، نور اور آیت آپی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا بھائی، نور نے کہا تھا۔ میرے جیٹھ، آیت نے بھی بتایا تھا۔ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے؟ اس نے عائشہ سے کہا تو وہ جو بولنے لگی تھی، اور سعدیہ بیگم مسکراہٹ چھپانے کے نام کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرا کزن بھائی، عائشہ نے بھی کہا تھا۔ اچھا، تمہارا بھائی، آپ کے جیٹھ اور تمہارا کزن بھائی میرے اب شوہر ہیں، وہ ایک ایک انگلی کے اشارے سے بتاتی آخر میں خود پر انگلی رکھتے تصدیق چاہ رہی تھی۔ جی ہاں، سب نے ایک زبان کہا تھا۔ اچھا، اب علم ہو گیا ہے تو چلو، آیت کی رخصتی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے گویا عمل کے سر پر پورا پہاڑ لا کر پھینک دیا تھا۔ ایان خان کی پہلی شرط تھی، فاروق صاحب اپنی رخصتی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ 1-2 ہفتے کے بعد دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے، لیکن سکینہ بیگم کے بہت منانے پر فاروق صاحب مان ہی گئے تھے۔ ماما لیکن مگر سعدیہ بیگم بنا عمل کی بات سنے چلی گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ان کی بیٹی کسی صورت نہیں مانے گی، اسی لیے فیصلہ سنا کر باہر چل دی تھیں۔ وہ ماں تھیں، ان کے لیے بھی ایک دم سے اپنی بیٹی کو جدا کرنا سب سے مشکل مرحلہ تھا، مگر جو ہو رہا تھا اس کی بیٹی کے لیے ہی تو ہو رہا تھا۔ عمل بنا کسی سے بات کیے منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی، اور وہیں فاروق صاحب ایان خان سے روبرو تھے۔ فاروق صاحب نے ایان خان سے بھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجبوری میں کیا ہے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا آپ ڈیول کی دی ہوئی دھمکی سے ڈر رہے ہیں؟ ایان نے بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں غضب ڈھا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر لڑکی نے عمل کی قسمت سے رش اور بہت سے حسد کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شرٹ کے 2 بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے اور پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، شاید آفس سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ فاروق صاحب کا ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ بیٹا میں اللہ کے سوا ڈیول کیا کسی سے نہیں ڈرتا، بس انجانا سا خوف تھا، اگر میری بیٹی کی عزت پر ایک بھی حرف آتا شاید مجھے زندہ رہنا دشوار ہوتا۔ کون سا باپ اپنی بیٹی کو اپنے سے دور کر کے خوش ہوتا ہے؟ میں ہی جانتا ہوں میں نے تمہیں بیٹا کیسے اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ تمہارے سپرد کیا ہے۔ فاروق صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں ایان خان کو اپنی بات وضاحت کر سکے تھے، اور وہ کرخت تنے امپریشن چہرے پر سجائے ان کی بات سن رہا تھا۔ جی ٹھیک، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، ابھی سے آپ کی زندگی کا قیمتی اثاثہ میرا ہوا۔ اس کے الفاظ میں بہت گہری بات چھپی تھی، لیکن فاروق صاحب سمجھنے سے قاصر تھے۔ انہیں لگا تھا وہ بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دے چکے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے سامنے بیٹھا شخص اچھے کو دماغی مریض بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ ایان خان کے لبوں پر مخصوص پلوں کے لیے مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، اب رخصتی ہو جانی چاہیے، ویسے بھی میرے بہت سے کام پینڈنگ ہیں، اب اجازت دیں۔ ایان خان نے ہاتھ پر بندھی برانڈڈ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ آیت اور عائشہ نے اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، چپی کسی طوفان سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور وہی نمرہ کمرے میں آتے شروع ہو چکی تھی۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جب تک ملتے ہیں اس ناول کے اگلے پارٹ کے ساتھ، جب تک اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔